बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 2 मुकदमात में समाअत हुई थी कल। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो सिर्फ आइन और कानून के साथ डट गए, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए, उनके ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कुछ शिकायत दायर की गई थी, दर्ज की गई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। जब काजी फयाज़ ईसा सरबराह थे उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, बिल आखिर वो जो झूठी शिकायत थी उनको ख़ारिज कर दिया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और तारिक जहांगीरी। मैं आपको बताऊंगा वो शिकायत थी क्या और उसकी बुनियाद पर जो बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जाता था कि जी ये जो जजेज़ हैं ये फ़ारिग हो जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, उनको प्रीलिमिनरी डिसमिस कर दिया है। बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है और आप जानते हैं कि कौन प्रॉक्सी से ये सारा कुछ करवाने वाला था और किसकी ये नाकामी है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात की अडयाला जेल में समाअत हुई। एक तोशाखाना 2 मुकदमा है जिसमें बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं और दूसरी जानिब जो एहतसाब अदालत में जो कार्रवाई है ट्रायल की, उससे मुतल्लिक पेशरफ सामने आई। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनकी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। कल दलाइल मुकम्मल हुए हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे ये दरख्वास्त दायर हुई, 5 नवंबर को समाअत थी, दरख्वास्त दायर हुई। 8 नवंबर बहस के लिए अदालत ने मुकर्रर किया और जिस तारीख़ पर मुकर्रर थी उसी तारीख़ पर फ़ैसला भी महफूज हो गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तेज़ तरीन ट्रायल का अदालतों की जानिब से जो कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में अनोखा काम है कि किस तरीके से मुकदमात को इतनी तेज़ी और जल्दबाजी से आगे बढ़ाया जाता है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने समाअत की। इस मौका पर इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में पेश हुई। बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। क्योंकि कल सलमान सफदर साहब अडयाला जेल में इन मुकदमात में मसरूफ़ थे, तो जो इमरान खान की 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी उसमें जज साहब ने, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि जी आपने हर सूरत बहस करनी है और PTI वकला कल बहस के लिए मौजूद नहीं थे, तो 8 नवंबर से 30 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने। तो उस पर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, डेफिनेटली वो एक पोस्ट अरेस्ट बेल इतनी लंबी तारीख नहीं होती, लेकिन अदालत ने सिर्फ ये देखा कि जो वकला है उनका कंडक्ट ऐसा नहीं है कि वो कुछ दरख्वास्तों को डिसाइड करवाना चाहते, इस वजह से जज साहब ने बरहमी का इजहार करते हुए 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उसमें फिर क्या तरीक़ाकार होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे देंगे वकला और अगले हफ्ते ही समाअत हो जाएगी। तो ये एक रूटीन मैटर है। जब ज़मानत की दरख्वास्तों पर इस तरह की डेट हो जाए तो वहाँ अर्ली हियरिंग दे के जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जा सकता है। बाकी मुकदमात हों तो उसमें जो तारीख़ मिल गई है वही तारीख़ होती है, लेकिन ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है, ये अर्जेंट नौइयत के मैटर्स हैं, तो इसमें अगले हफ्ते ही ये समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर हो जाएगी। फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो ना हो सकी। 5 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वकला ने बरीयत की दरख्वास्तें दी। 8 नवंबर को दलाइल मुकम्मल हो गए। जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब शुक्र ये है कि फ़ैसला महफूज किया है, नहीं तो फ़ैसला तो उसी दिन सुनाया जाना था, क्योंकि फ़ैसलों का तो आइन और कानून के मुताबिक पहले ही इल्म होता है। अब 12 नवंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा और फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद की जाएगी। दूसरी तरफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरीयत की दरख्वास्तों को वापस रिमांड किया, अभी तक फ़ैसला नहीं जारी किया। अब बरीयत की दरख्वास्तों पर जब रिमांड हो जाए तो पहले फ़ैसला जारी किया जाता है और फ़ैसला जारी करने के बाद फिर ट्रायल कोर्ट में दोबारा बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस होती है। अब तहरीरी फ़ैसला आएगा तो दोबारा बहस होगी। तहरीरी फ़ैसला कहा था आमिर फ़ारूक साहब ने कि मैं जारी करूँगा। अब आमिर फ़ारूक साहब बेंच ने अभी तक तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया और जो एहतसाब अदालत है वो किसी सूरत भी एक दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं है और वो केसेस को आगे बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए तो उन्होंने कहा जनाब वाला अब पहले बरीयत की दरख्वास्त डिसाइड होगी और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई चलेगी। तो जज साहब ने कहा चूँकि अभी तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया तो सवालनामा तैयार है, जो 342 की स्टेटमेंट होती है जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं
کرمنل ٹرائل میں پورا جو ٹرائل ہے اس میں صرف ایک موقع ملتا ہے ملزم کو اپنی صفائی میں عدالت کو بتانے کا کہ آپ میرے خلاف یہ کیس کیوں جھوٹا کیس کیوں بنایا گیا ہے، ریزن کیا ہے، بدنیتی کیا ہے پروسیکیوشن کی، پروسیکیوشن کیوں مجھے وکٹمائز کر رہا ہے۔ تو یہ ایک موقع ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیکشن 342 ہے CRPC کا، ضابطہ فوجداری کا، دفعہ 342۔ تو یہ ڈیفنس سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیفنس سٹیٹمنٹ میں سوال عدالت کی جانب سے دیے جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنایا گیا ہے، آپ کا اپنے حق میں دفاع کیا ہے، آپ کیا موقف دینا چاہیں گے۔ یہ ایک سوال نامہ عدالت دیتی ہے، ملزم اس کو اپنے وکلاء کی مشاورت سے فل کر کے دیتا ہے۔ تو وہ سوال نامہ تو چونکہ جج صاحب نے تیار کیا ہوا تھا، تو 342 کا جو سوال نامہ ہے 79 کویسچنز پوچھے ہیں عدالت نے۔ اب 79 سوالات آپ پوچھ رہے ہیں اور آگے کسی کے لیے اتنا ایک اہم معاملہ ہے، سزا کا معاملہ ہے، تو کم از کم اس کو 15 دن 20 دن 3 ہفتے تو دینا، وہ 79 سوالات کا جواب لکھنے میں یا اس کے اوپر وہ مشاورت کرنے میں۔ سوال نامہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے سلمان صفدر کی موجودگی میں وصول کر لیا، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جانب سے 11 نومبر کو 342 کے سوال نامے کے جواب عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف سوال نامہ کے جواب جمع نہیں کروائے گی، چونکہ وہ انتظار کریں گے کہ عامر فاروق صاحب کا تحریری حکم نامہ آئے، پہلے بریت کی درخواستوں کو سنا جائے اور اس کے بعد ڈیفنس سٹیٹمنٹ دی جائے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف پلاننگ کرے گی کہ آیا ہمیں دی جانی چاہیے جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے، ہمیں کیا ڈیفنس ایویڈنس کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ کرمنل ٹرائل میں ہمیشہ برڈن آف پروف ہوتا ہے پروسیکیوشن پر، اور کبھی بھی جو ملزم ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ برڈن اپنے اوپر شفٹ کرے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس بڑی کوئی سالڈ ایویڈنس موجود ہو۔ تو ہمیشہ کرمنل ٹرائل سول کیسز میں جو پلینٹف ہے وہ ایویڈنس دیتا ہے، ڈیفینڈنٹ بھی ایویڈنس دیتا ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن کرمنل کیسز میں ہمیشہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے، جرا کرتے ہیں ڈیفنس ملزم، اور 99% کیسز میں جو ملزم ہے وہ اپنے گواہ نہیں پیش کرتا یا اپنی گواہی میں کوئی ڈاکومنٹ ضرور دیتا ہے، وہ 342 کی سٹیٹمنٹ میں ڈاکومنٹس ہر چیز لگوا دے گا، لیکن وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیوں اپنے اوپر برڈن شفٹ کریں، جب آپ گواہی دینے بیٹھ جائیں گے پھر برڈن آپ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو برڈن ہے وہ آلویز آن دی شولڈر آف دی پروسیکیوشن ہے، برڈن آف پروف، یہ ہمارے قانون شہادت کا ایک پرنسپل ہے۔ یہ عمران خان کے 2 مقدمات، توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، 12 نومبر کو سنایا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں 342 کے سوالات 79 کویسچنز دے دیے گئے ہیں، 11 نومبر کو جواب مانگ لیے ہیں، اور اتنے میں عامر فاروق بینچ کا جو فیصلہ ہے تحریری حکم نامہ آ جائے گا، تو اس کے بعد پھر بریت کی درخواست پر عدالت دوبارہ سے سماعت کرے گی اور دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب 2 ریفرنس دائر کیے گئے، ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف۔ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف کیا ایلیگیشن تھا؟ اور آپ کو یاد ہوگا محسن اختر کیانی کے ان شکایات پر اور ان الزامات پر میڈیا نے باقاعدہ انٹرویو کیے تھے، تو میڈیا پرسنز کو بھی جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق سیکرٹری ہیں محمد وقاص ملک، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری ہیں محمد وقاص، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جسٹس محسن اختر کیانی پر، اور کہا گیا کہ وہ مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں جنہوں نے ملک میں اداروں اور ریاست کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جسٹس اختر کیانی نے، محسن اختر کیانی نے دوسرے ججز کو قائل کر کے ججز کنونشن بلانے کے لیے خطوط لکھنے کا آغاز کیا، جس سے ان کا مقصد پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی گئی تھی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو عہدے سے ہٹایا جائے اور مذکورہ درخواست کے فیصلے تک کام کرنے سے روکا جائے، چونکہ حکومت کا موقف تھا کہ یہ جو مداخلت کا بیانیہ بنایا گیا، 6 ججز سے خط لکھوایا گیا اور اس کے اوپر جو پورا ایک ججز کا کنونشن بلانے کا کہا گیا، اس کے ماسٹر مائنڈ محسن اختر کیانی ہے، یہ حکومتی بیانیہ تھا، اسی کو بنیاد بنا کے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ ایک اس سے پہلے شکایت دائر کی گئی تھی، اس شکایت میں کہا گیا تھا کہ کوئی فائدہ لیا ہے، کوئی سوسائٹیز بنائی ہیں، کوئی پلاٹ لیے ہیں، کوئی زمینیں لی ہیں، اس طرح کا الزام تھا۔ ایک یہ درخواست تھی جس میں کہا گیا کہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ محسن اختر کیانی نے باقی ججز کو اکسایا اور یہ خط لکھوایا اور یہ کنونشن بلانے کا کہا۔
محسن اختر کیانی اپنی سرگرمیوں سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے وابستگان کے جذبات کو مشتعل کر کے عہدے کی توہین کی ہے، اس لیے انہیں کام سے روکا جائے۔ اور پہلے بھی کئی ریفرنس دائر ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ ایک جج کے لیے آئین کی عملداری کے ساتھ ساتھ ججوں کے لیے مقرر کردہ ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ یہ ریفرنس اور شکایت، بیسیکلی شکایت ہوتی ہے، ریفرنس وہ ہوتا ہے جو صدر کی جانب سے ہے، لیکن ایک عرف عام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے۔ یہ کمپلینٹ تھی، اور ایک کمپلینٹ تھی کہ ان کے خلاف اس بنیاد پر پھر الزامات لگائے گئے، اور متی اللہ جان نے ایک انٹرویو کیا تھا، ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا، اور باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی ابھی تک زیر التوا ہے۔ تو جس ریفرنس کی بنیاد پر میڈیا مہم چلائی گئی تھی، اور سوشل میڈیا مہم حکومتی اور لیگی، اس کمپلینٹ کو خارج کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے کل کے اجلاس میں۔ اس کی تفصیل بھی آ گئی ہے کہ فریولس کمپلینٹ قرار دیا گیا ہے۔ ایک کمپلینٹ تھی جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف، وہ تھی جعلی ڈگری کی۔ اب جانتے ہیں وہ طارق جہانگیری صاحب کے کیس کو ہم وقتاً فوقتاً تفصیل سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے طارق جہانگیری صاحب کے خلاف وہ کارروائی ہوئی۔ ایک خط لکھا گیا کہ جی ہمیں انفارمیشن دیں، ان کی ڈگری کی تفصیلات دیں۔ ڈگری کی تفصیلات پر جب انہوں نے کوئی کی انکوائری کی تو پتہ چلا جی کہ یہ تو جعلی ہے۔ سنڈیکیٹ نے جو کمیٹی تھی، انہوں نے جو پہلے کمیٹی تھی اس نے سنڈیکیٹ کو سفارش کر دی کہ اس کو منسوخ کیا جائے۔ سنڈیکیٹ نے اجلاس بلا کے منسوخ کر دیا۔ ڈاکٹر ریاض جس نے سنڈیکیٹ کے اجلاس میں جانا تھا وہ اغوا ہو گئے۔ جب تک سنڈیکیٹ کا اجلاس چلتا رہا وہ تھانے میں رہے، اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا اور طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی۔ طارق جہانگیری کا قصور کیا ہے؟ اس نے 3 حلقوں میں عوام کے مینڈیٹ واپس لانے کے لیے کہا کہ جی ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور فارم 45 مصدقہ جمع کروائیں، اور جس کے فارم 45 جعلی ہوئے وہ یہاں سے جیل جائے گا۔ یہ ان کا قصور تھا۔ اس کے اوپر پھر باقاعدہ جو آپ جانتے ہیں کہ محسن حسن ایوب ہے جو صحافی ہے، لیگی صحافی سپریم کورٹ سے، وہ ہو گیا، غریدہ فاروقی ہوگی، ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ بیٹھ گیا، سوائے طارق جہانگیری کے 7 ججز بیٹھ گئے، اور وہ ابھی بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو یہ وہ کیس تھا، اس میں طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جی کہ انہوں نے ان کی جعلی ڈگری ہے، جعلی ڈگری کی بنیاد پہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایک درخواست دائر کر دی اس میاں داؤد نے جس نے مظاہر نقوی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور ریفرنس کا وہ مدعی تھا جس پر مظاہر نقوی کو ہٹایا گیا تھا۔ اور عمران خان کے حملہ کیس میں جو ملزم نوید کا وکیل ہے میاں داؤد، اس نے درخواست دائر کر دی کہ جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکا جائے عامر فاروق کی عدالت میں۔ عامر فاروق نے باقاعدہ اس پر دلائل سنے کہ جی آیا کام سے روکنا ہے یا نہیں روکنا، درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، آج تک وہ درخواست زیر التوا ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہے، اور کئی دفعہ ایسی باتیں سامنے آئی تھی کہ کام سے روکا جا سکتا ہے، چونکہ درخواست دائر کرنے والا کون ہے، وہ کس کا ہے، وہ سب کو پتا تھا۔ اب وہ آج تک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اہم وقت کے مناسبت سے متعلق وہ درخواست زیر التوا تھی، فیصلہ محفوظ تھا، فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا کہ اتنے میں وہ جو سندھ ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ معطل کر دیا سنڈیکیٹ کا، ان کو کارروائی سے روک دیا، ایف آئی اے کو کارروائی سے روک دیا، اور طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری سے متعلق جو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی گئی تھی، معزز سپریم جوڈیشل کونسل میں جس میں 3 سینئر ججز تھے، اور دلچسپ یہ بات یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے جس میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، تو اس پر اور جن 6 ججز کے خط پہ عامر فاروق صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، تبھی ان کو سپریم کورٹ کو لکھنا پڑا۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے جب یہ سارا ڈسکس ہوا، وہاں پھر کیا کیا ہوا ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے طارق جہانگیری صاحب کے خلاف بھی یہ شکایت خارج کر دی ہے۔ جب یہ شکایت خارج کر دی ہے تو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں وہ زیر التوا درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، وہ سنڈیکیٹ کی کارروائی غیر مؤثر ہو گئی ہے، وہ جو ساری کے سارا ایک معاملہ تھا اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور جو وہ ججز جو عوام کے ساتھ اور عوام کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے اور عوام کی مینڈیٹ کی جو چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس لانے کے لیے جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے آئین اور قانون کے لیے سٹینڈ لیا، جنہوں نے مداخلت کے سامنے دیوار بنے، ان کے خلاف جو یہ حکومتی پروپیگنڈا تھا یا حکومتی بیانیہ تھا، کس طریقے سے آج وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حکومتی وکیل سے کہا تھا کہ آپ تو بیک ڈیٹوں پہ ڈگریوں کو بھی چھیڑ خانی کرواتے ہیں، تو آپ ہماری ڈگریاں بھی چیک کر لیں۔
طنزاً کہا تھا، چونکہ ججز کو پتہ تھا یہ سارا کچھ دباؤ اور پریشر کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک ہی ان کے پاس تھا مداخلت کا طریقہ کار، جو انہوں نے محسن اختر کیانی اور طارق جہانگیری کے خلاف شکایات درج کروا دی تھیں، وہ شکایات خارج کر دی گئی ہیں، اور جو آزاد جج ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔